बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको हज की फजीलत, हज के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं ये बयान करेंगे। फिर आपको ये बयान करेंगे कि क्या हर साल हज फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। इसी तरह आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बयान करेंगे कि किस शख्स पर हज फ़र्ज़ है, यानी हज के वाजिब होने की, हज के फ़र्ज़ होने की क्या क्या शराइत हैं, यानी कौन सी शराइत पाई जाएँ तो उस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये वीडियो इंतहाई मालूमाती वीडियो है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल होगी। हमारे जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको हज से मुताल्लिक़ या कोई भी फ़िक़ही मसला मालूम करना है तो आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हज की फ़जीलत के हवाले से। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह की रज़ा के लिए हर उस शख्स पर हज लाजिम है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। यानी जो काबा शरीफ जा सकता हो, जिसके पास इस्तिताअत हो, उस पर अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम और मुअज़्ज़म घर का हज करना लाजिम होगा। फिर हज की शराइत इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। अब ये सवाल बुनियादी तौर पर, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, इस हवाले से सही मुस्लिम की रिवायत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, ए लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना लाजिम है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? फिर वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर उन्होंने जब तीसरी मर्तबा कहा कि हर साल हज करना लाजिम है, तो 3 बार का ये कहने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल वाजिब हो जाता और तुम में से कोई इस्तिताअत नहीं रखता। और फिर आपने फरमाया कि जब तक मैं किसी बात का तुम्हें हुक्म ना दूं, तुम उससे मुताल्लिक सवाल ना करो कि पिछली कौमें इसी तरह अंबिया से कसरत सवाल की वजह से हलाक होगी। लिहाजा जिसका तुम्हें हुक्म दूं तुम उस पर अमल करो, और जिस बात से मैं मना कर दूं उससे रुक जाओ। तो इस रिवायत से ये मालूम होता है कि ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा ही हज फ़र्ज़ है। अब हज की फ़जीलत के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत है, मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाता है, ऐसा निकल जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। और इब्ने खुज़ैमा की जो रिवायत है उसमें कुछ इस तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मक्के से पैदल हज को जाए यहाँ तक कि वो मक्के को पहुंच जाए तो उसके हर कदम के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 नेकियां अता फरमाता है, और हरम शरीफ की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। गोया कि ऐसे शख्स को हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता की जाती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। तो जिससे मुमकिन हो वो पैदल हज करे, तो पैदल हज करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। इसी तरह तबरानी की जो रिवायत है उसके अंदर कुछ ये है, इस तरह है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजी की मगफिरत कर दी जाती है, और हाजी जिसके लिए इस्तिगफार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। तो इससे हज की बहुत ज़्यादा अहमियत पता चलती है कि हज की किस कदर अहमियत है, और अल्लाह ताला की बारगाह में ये इबादत किस कदर मकाम रखती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम इबादत के सदके हाजी की मग़फ़िरत फरमा देता है। ना सिर्फ हाजी की मग़फ़िरत फरमाता है, बल्कि हाजी जिसके लिए
دعا بھی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے اور پھر بھی وہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور پھر ایسے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور حج کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور تو ان کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اور اس میں خوف بھی کرنا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس پر حج فرض ہو پھر وہ حج نہ کرے تو اس کے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ اس قدر یہ وعید کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ فوری طور پر حج کی ادائیگی کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں اس سال کر لوں گا، کیا پتہ اگلے سال آپ کو وقت ملے یا نہ ملے۔ ہمیں زندگی اور موت کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب واقع ہوگی۔ اس بنیاد پر میرے سننے والوں سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ پر حج فرض ہو گیا، اب فوری طور پر آپ نے حج کرنا ہے۔ اب حج کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ کب فرض ہوا اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے اور اس کے لیے خاص وقت میں مخصوص افعال ادا کرنے کا۔ یعنی دیکھیں 8 ذی الحجہ کو ہم احرام باندھتے ہیں، پھر منا جاتے ہیں، پھر 9 کو میدان عرفات میں کرتے ہیں، پھر 10ویں کی جو رات ہوتی ہے وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں، 10ویں کی صبح ہم جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے طواف زیارہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اسی مخصوص افعال کا نام حج ہے، اور یہ 9 ہجری کو فرض کیا گیا تھا، اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جو حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی شرائط ہیں جس کے پائے جانے کی وجہ سے حج فرض ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کم و بیش 8 شرائط ہیں۔ اگر 8 شرائط آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ پر حج فرض ہے، اور ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو پہلی شرط ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہونا۔ تو مسلمان جو ہے اس پر حج فرض ہے، لہذا جو کافر ہے یا غیر مسلم ہے وہ چونکہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، ایمان لے کر ہی نہیں آیا، اس بنیاد پر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط جو ہے وہ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دارالحرب میں نہ ہو۔ دارالحرب میں اگر ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں اس پر اگر اس کو تو مسائل معلوم ہے تو پھر تو اس پر حج فرض ہوگا، اور دارالاسلام میں ہے تو اس میں حج کا علم ہونا ضروری نہیں۔ دیکھیں 2 طرح کی کنٹری ہوتی ہیں، 2 طرح کی، اگر تو خالصتاً ایک ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں کو آزادانہ عبادت نہیں کرنے دیتی، کافروں کی حکومت ہے، تو وہ دارالحرب ہے، اور دوسری دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام جیسے ہمارا پاکستان، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، کہ جہاں ہم آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، تو دارالاسلام کے اندر حج کی فرضیت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ دارالحرب کے اندر البتہ اس کو حج کی فرضیت کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کو پتا ہو کہ مجھ پر حج فرض ہے۔ تو دوسری یہ کہ دارالحرب میں ہے تو پھر اس کا علم ہونا۔ تیسری جو اس کی شرط ہے وہ بالغ ہونا۔ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، اور نابالغ پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں۔ نابالغ نے اگر احرام باندھ لیا، وقوف عرفہ کر دیا، تو اس کا یہ حج جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا، فرض حج نہیں ہوگا۔ اس کی چوتھی شرط یہ عاقل ہونا، لہذا جو مجنون ہے، پاگل ہے، ان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ پانچویں شرط اس کا آزاد ہونا، جو غلام ہوتے تھے ان غلاموں پر حج فرض نہیں ہوتا تھا۔ چھٹی شرط یہ اس کا تندرست ہونا۔ تندرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء سلامت ہوں، ہاتھ پاؤں اس کے ٹھیک ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اس کے پاؤں ٹھیک ہوں، الغرض یہ کہ وہ بآسانی جا کر حج کی ادائیگی کر سکتا ہو۔ لہذا جو اندھا ہے وہ سفر کرنے کے لیے اس کو مشکل ہوگی۔ اسی طرح اپاہج ہے، فالج زدہ ہے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بوڑھا ہے کہ جو سواری پر بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، چل بھی نہیں سکتا بیچارہ، تو اب ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس کی 7ویں جو بنیادی شرط یہ ہے
کہ سفر خرچ کا مالک اور سواری پر بھی قادر ہو۔ یعنی دیکھیں جتنے بھی حج کے دوران اخراجات آئیں گے، چاہے وہ ویزا فیس لے لیجئے، ٹکٹ لے لیجئے، جو ہوٹل وغیرہ کا خرچہ وہ لے لیجئے، اسی طرح وہاں جو رہنا ہے اس کے کھانے پینے کا خرچہ، پلس یہ کہ جتنے عرصے وہ جا رہا ہے اتنے عرصے تک کے لیے جو گھر والوں کے لیے مال چھوڑ کر جانا، یہ ساری جن کا نان نفقہ بنتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ سفر خرچ، تو سفر خرچ کے میں نے بتا دیا کہ ویزا کی جو فیس لگتی ہے، ویزا کے لیے اس کو فیس دینی پڑتی ہے باقاعدہ طور پر، تو وہ فیس بھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہی جو جہاز کی ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ کا بھی خرچہ، اور اسی طرح جو حج کی طرف سے ایک پیکج دیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری جب اس کے پاس اتنا مال موجود ہے تب اس پر جو ہے حج لازم ہوگا۔ اچھا، البتہ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ سفر خرچ وغیرہ کی استطاعت تو رکھتا ہے، لیکن پیچھے جو اپنے بال بچے ہیں ان کے لیے اس کے پاس نفقہ وغیرہ کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو پھر بہرحال جو ہے اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دیکھ لیجئے کہ مال تو ہے لیکن وہ سارا کا سارا اس کی ضروریات کے تحت آ گیا، یعنی حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہو گیا کہ اس نے اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوں گی یہ پھر چونکہ حاجت اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں، تو لہٰذا یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر اس پر حج لازم نہیں ہوگا۔ تو الغرض یہ کہ حج سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے پاس ہو، مکے میں ہے تو قربانی کرنی، قربانی کا خرچہ اس کے پاس ہو، ہوٹل کا خرچہ، تو جو پورا ایک پیکج لگتا ہے حج کے لیے، ان تمام چیزوں کے اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو پھر بہرحال اس پر حج فرض ہے۔ اور 8ویں شرط یہ کہ اس کے وقت کا ہونا، یعنی یہ ساری شرائط جو ہے وقت کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے، حج کے لیے فارم فل کیے جاتے ہیں، قرآن اندازی ہوتی ہے، اس میں نام آتا ہے۔ تو اگر جب سے اب اس کے اندر اس شرط کے اندر وقت کے اندر تھوڑی سی ترمیم کی جائے گی کہ جب درخواستیں موصول ہو رہی ہیں اس وقت اگر شرط پائی جا رہی ہے، تو جدید علماء، آج کے علماء کے ایک مسئلہ ہے، یہ اگرچہ اختلاف بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ دور کی ضرورت یہ ہے کہ آج جب درخواستیں حج کے لیے موصول ہو رہی ہیں اس وقت اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر حج فرض ہوگا۔ اور اگر حج کے اندر فرض کر لیں سرکاری سطح پر جو اگر حج کے لیے نام نہیں نکلتا، اب دیکھا جائے گا کہ وہ پرائیویٹ حج کر سکتا ہے کہ نہیں، اتنی استطاعت ہوتی ہے تو پھر اب اس کو پرائیویٹ طور پر بہرحال حج کرنا پڑے گا۔ تو یہ 8 شرائط تھیں، ان 8 شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے حج لازم ہوگا، اور ان میں سے کوئی شرط اگر نہیں پائی جاتی تو یاد رکھیے حج پھر لازم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس حج سے متعلقہ مزید مسائل ہم اپنے اگلے لیکچرز کے اندر بیان کرتے رہیں گے۔ آپ یہ ہماری ویڈیو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔